अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरी मरतबा अमरीका के सदर मुंतखब हो गए हैं। 47वें सदर मुंतखब हुए हैं। बात करें तो 277 इलेक्ट्रॉनिक वोट इन्होंने हासिल किए हैं और इनकी जो मद्दे मुकाबला है कामला हैरिस अब तक जो है वो 230 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ट्रंप ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच की है उस पर बात करेंगे। उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे और जो बल्कि जो जारी जंगें हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका के हवाले से कहा कि अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन की भी उन्होंने बात की कि मुकाबले की भी बात की कि बड़ा एक जो था वो टफ कंपटीशन था और ये जो हमारी जो फतह है ये बड़ी एक नाकाबिल यकीन है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर मुल्की सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएं तो आलूदगी की जो सूरत हाल है, स्मोक की जो सूरत हाल है वो अपने इंतहा को छू रही है और हुकूमती जो इकदामात है और उस पर बात होगी। इदारे बंद कर दिए जाते हैं या फिर जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया जाता है। क्या इस तरह के इकदामात को रोकने के लिए या स्मोक पर काबू पाने के लिए ये जो हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, ये क्या सफिशेंट है? इस पर बात होगी। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो अमरीकी जो सदारती इंतखाबात हुए हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मरतबा अमरीका का सदर मुंतखब होना कैसे देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली गैर मामूली और जो अमेरिका की हिस्ट्री है उसमें इस तरह की मिसाल पहले से मौजूद नहीं है कि एक प्रेसिडेंट जो है वो एक इलेक्शन हार जाए और उसके बाद फिर दोबारा जीत जाए। तो डेफिनेटली एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हुई है अमेरिका के अंदर और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। नो डाउट आज एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसे आप समझे कि एक यूनिपोलर दुनिया तो नहीं रही लेकिन फिर भी अमेरिकन एक सुपर ताकत है और ग्लोब के ऊपर जिसे आप दुनिया कहते हैं उसकी पॉलिसीज़ के बड़े इम्पैक्ट्स हैं। और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट की मैं बात करूं या एशिया की बात करूं, साउथ एशिया की बात करूं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट है। तो ट्रंप के आने से डेफिनेटली पॉलिसियों का कितना तब्दीली आएगी, नई पॉलिसियाँ क्या बनेंगी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि इसमें क्या होता है। तो बहरहाल अगर मैं बात करूं कि उनकी जीत की तो उनकी जीत के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हमें इस वक्त नज़र आते हैं और कहा यह जा रहा था कि बहुत सारे एनालिसिस जो थे किए जा रहे थे, एनालिस्ट कह रहे थे कि जनाब जो है डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनकी पोजीशन ठीक है। लेकिन आज हमें ना वो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते किसकी वजह से। अच्छा, सही। तो उनकी जीत के अंदर जैसे कल मैंने बात की थी कि 7 उनकी स्विंग स्टेट्स हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें तो जॉर्जिया उसके अंदर है, मिशिगन है और उसके अलावा एरिज़ोना, मिशिगन, नवाडा, जनूबी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जो है ये वो स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स है जहाँ का वोट बड़ा मैटर करता है। और मेरा ख्याल है कि आज अगर ट्रंप की जीत हुई है तो ये साबित हुआ है कि ये जो स्टेट है, स्विंग स्टेट जिनका नाम हम लेते हैं, इन्हीं का रोल है ज़्यादा। इसी के अंदर जो नज़र ये आ रहा था कि कोशिश ये नज़र आ रही थी जो उस वक्त डेमोक्रेट्स की कि यहाँ उनको वोट मिले, वो उनको नहीं मिले। वो ज़्यादा वोट जो है इसमें ट्रंप को आके मिल गए हैं, डेमोक्रेट्स को मिल गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है उसने काम किया जो लोग समझ नहीं रहे। आज जो जीत है ट्रंप की, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ा जो मामला है वो मुसलमान अरबों का है। सही। जिन्होंने ये रोल प्ले किया। सही। उसमें मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जी, उसका मैं बताता हूँ। उसमें खास तौर पर मिडिल ईस्ट की जो पोजीशन है उसके ऊपर हुई है। अच्छा। जिस तरह बर्बरियत के साथ इजराइल ने वहाँ पर एक जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, तो वहाँ मुसलमानों ने खास तौर पर इस दफ़ा अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट चलाई। मतलब मसाजिद के इमाम भी बड़े एक्टिव नज़र आए और चूंकि वो जिम्मेदार समझते हैं इस वक्त डेमोक्रेट को, यानी पिछले जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये समझते थे कि जनाब वो इसके ज़िम्मेदार हैं। यानी भी तो खैर मौजूदा उन्होंने ओहदा नहीं छोड़ा, तो साबका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रंप अब जीत चुके हैं। तो वो समझते हैं कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज़ की वजह से जो कुछ गज़ा में हुआ है ये इसके ज़िम्मेदार हैं। तो चुनाचे ट्रंप को
اگرچہ کہ ان کی اپنی جو ایک بیہائنڈ دا سین پالیسی ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن بظاہر ان کو یہ ووٹ ملے. اور مزے کی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو وہاں پر انہوں نے موٹیویٹ کیا، کیونکہ صرف مشیگن اور اس طرح کی ریاستوں میں بھی اگر میں دیکھوں تو 3 لاکھ تو ایک اسٹیٹ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ 3 لاکھ کے قریب جو ہے عرب جو ہیں وہاں پر، عرب نژاد امریکنز جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. تو ان کے جو مشیر تھے جو عربوں کو کانٹیکٹ کر کے پوری ان کی مہم چلا رہے تھے جو ٹرمپ کی، تو وہ تھے مسعود بولوس جو کہ ان کے داماد ہیں. اور ان کی بیٹی جو ٹیفنی ہے یہ ان کے شوہر ہیں. تو یہ بڑے ایکٹیو نظر آئے، انہوں نے بہت زیادہ پلے کیا اس کے اندر رول، جہاں پہ ریستوران ہیں، جہاں پر ہوٹلز ہیں، جہاں جہاں عرب جو ہیں بلکہ وہ پمفلٹ تقسیم کرتے نظر آئے. تو یہ جو سوئنگ سٹیٹ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس میں عربوں کا ایک بہت بڑا رول ہے. صحیح. ایسا صاحب، جو کمپین کی گئی ٹرمپ کے انتخابات میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک سوشل میڈیا کیمپین، اور اس کے بعد جو ہے وہ مذہب کارڈ کا استعمال، پھر وہ روزگار کی وہ باتیں اور وہ سارے معاملات، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک کیمپین جو تھی وہ بہترین کیمپین تھی اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ٹرمپ جو ہے ان کی کامیابی یقینی ہوئی؟ دیکھیں ایک کمپین سے زیادہ، دیکھیں میں نے پھر آپ سے کہا کہ ایک میجر فیکٹر ہے جو ان کی جیت کے اندر ہے، وہ یہ جو سوئنگ سٹیٹس میں نے ذکر کیا، اور اس کے اندر عربوں کا رول، مسلمانوں کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پچھلی دفعہ جب ٹرمپ آئے تھے تو ٹرمپ نے جو اپنی پالیسیز بنائی تھی اس میں جو امیگریشن کی پالیسیاں تھیں وہ اینٹی عرب اور اینٹی مسلم تھیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. جو پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم جب یہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو مسلمان ان سے ناراض تھے، لیکن اب جو ان کی جو پالیسیز ہیں وہ تو کچھ بھی ہوں، لیکن انہوں نے اس دفعہ تھوڑا سا ان کو مینیج کیا. اور وہ جو ڈیموکریٹ کے اندر جو ساری صورتحال تھی، جو کہ غزہ کی صورتحال ہے، اسرائیل کی صورتحال، اور جس طرح ڈیموکریٹس نے، بائیڈن نے ہیلپ آؤٹ کیا اسرائیل کو، اور جو اس کے جب وہ غزہ میں جا کے چڑھ دوڑے تھے اور جا کے وہاں پر معصوم بچوں کو اور عورتوں کو وہ ذبح کر رہے تھے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بائیڈن کی جو گورنمنٹ کی پوری ایک سپورٹ تھی وہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ آئی. اور اس دوران اسرائیل کے خلاف اگر یونائٹڈ نیشن کے اندر یا آپ کے یو این او کے اندر یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل میں جو بھی قراردادیں پیش کی گئیں اس میں امریکہ نے اسرائیل کا کھل کر ساتھ دیا. اگر جا کے دونوں ہی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں. ٹرمپ کی اگر میں بات کروں تو ٹرمپ کے خود نیتن یاہو سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کمپین کے اندر انہوں نے اسرائیل کی بھی سپورٹ کی ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے نا، انہوں نے وہ بائیڈن پہ ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کو ووٹ جو ہے نا، اگر وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر وہ امریکیوں سے غداری کریں گے. تو اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی. تو ایک ڈیول پالیسی وہ چل رہے تھے. لیکن اب دیکھیں کہ اب جو انہوں نے وکٹری سپیچ میں بات کی ہے، صاحب انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں جو یہ کہا جنگوں کے حوالے سے کہ جاری جنگیں جو ہیں وہ ان کا خاتمہ کیا جائے گا یا جنگ بندی ہوگی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ خطے میں جو ہے اب امن ہو جائے گا؟ غزہ، اسرائیل، یوکرائن، یعنی خطہ امن کی طرف جائے گا؟ نہیں، میں بالکل اس طرح نہیں سمجھ رہا. یہ ابھی سپیچ ہے، اور سپیچ کو عمل درآمد کروانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اس میں فیکٹرز ہیں. اچھا، ابھی دیکھیں ٹرمپ کے جو جیت ہے اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. وہاں پر اسرائیل لابی نے بھی بڑا کام کیا ہے. ایک تو جو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو لابی کرتی ہیں الیکشن کے اندر، کمپین اور فنڈز وغیرہ کی کرتی ہیں، تو اسرائیلی جتنی بھی لابیز ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹرمپ کے پیچھے بھی بہت زیادہ تھی. اور ظاہری بات ہے جب وہ اتنی فنڈنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو کچھ وعدے وعید بھی لیے جاتے ہیں. اور اسرائیل کی جو لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کسی ایک طرف نہیں کھیل رہے ہوتے، کیونکہ وہ اتنا رسک نہیں لیتے کہ کوئی ایک پریزیڈنٹ آ جائے اور پھر اگر اس کے مخالف میں کوئی آ جائے تو وہ جو ان کی پالیسی کے حوالے سے تو پھر انہیں نقصان پہنچے گا. تو دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں، اور انویسٹمنٹ تو ساری چل رہی ہوتی ہے. تو ابھی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر جو انہوں نے جنگوں کی بات کی ہے، ایک تو اس میں یوکرین کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگ ہے، اور اس میں کچھ ان کے پازیٹیو بیانات آئے ٹرمپ کے، جو پیوٹن جو ہے ان کے حوالے سے بھی آئے، اور شمالی جو کوریا ہے جو ہے وہاں پر ان کے جو لیڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ پازیٹیو سے بیان آئے. لیکن بہرحال امریکہ جو ہے، جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں، جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ٹرمپ نے جو نعرہ لگایا یا جو اس کا ماضی کا نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ سیکیورڈ امریکہ، ٹھیک ہے، کہ امریکہ کو سیکیور ہونا چاہیے. دوسری بات ہے کہ وہاں معاشی حالت کو بہتر کرنا چاہیے. جو ٹرمپ جو ہے اس پورے الیکشن میں ایک چیز پر بار بار زور دیتے رہے، باقی ساری پالیسیاں جو تھی وہ جو ویوز چلتی رہیں، لیکن ایک وہ نقطہ جو تھا وہ بڑا اس جو کمپین کے اندر وہ کرتے رہے، وہ یہ تھا کہ دیکھیں 2 سال پہلے جب، یعنی وہ بائیڈن کے حوالے سے کہتے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس سے پہلے جو آپ کا 4 سال پہلے جو آپ کی حالت زار تھی، یا
ان کی پالیسیز کے ان سے کی جو حالت زار فائنینشیل تھی وہ بہتر ہوئی ہے کہ یا خراب ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی امریکنس کی جو فائنینشیل پوزیشنز ہیں وہ تھوڑی سی آپ سمجھیں کہ وہ دگرگو ہوئی, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس میں پریشان بھی تھے, جو ٹرمپ کو فائدہ پہنچا. دوسرا بنیاد پرستی کا بھی فائدہ پہنچا. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ بنیاد پرستی کا بھی انہیں فائدہ پہنچا. پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک امریکن جو ہے گوڑی چمڑی جس کو کہتے ہیں, وہ بھی ٹرمپ کے پیچھے کھڑی تھی, کیونکہ وہ بنیاد پرستی کے جب پچھلی دفعہ ہوئے تھے تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہی بات کی تھی, اینٹی عرب پالیسیز لائے وہ امیگریشن کے اندر, پھر اینٹی مسلم پالیسیز لائے امیگریشن کے اندر. لیکن ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ سوئنگ اسٹیٹ کا اگر میں ووٹ نہیں لوں گا, تو انہوں نے تھوڑا سا اپنی ماضی کی پالیسیوں کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے کیا, اور تھوڑا سا عربوں کے حوالے سے ان کے اپنے داماد جو تھے وہ اس میں تھوڑا رول پلے کرتے نظر آئے. اور مسلمان بھی وہاں کے یا عرب جو ہیں وہ چونکہ بہت ناراض تھے غزہ کی وجہ سے, اور وہاں پر جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے, تو وہ بھی ایک فیکٹر آیا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی فتح کے اندر عرب جو مسلم تھے ان کا ایک بنیادی رول ہے. وہاں مسلمانوں نے آج یہ بھی ثابت کر دیا ہے, خاص طور پر عربوں نے ان کی سوئنگ سٹیٹس میں, کہ اگر آئندہ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ نے پریزیڈنٹ بن کے الیکشن جیتنا ہے تو اس کو اگر ووٹ چاہیے تو مسلمان کمیونٹی جو ہے, اور خاص طور پر عرب کمیونٹی جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. یہ تو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. تو اب جو صورتحال ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی, میرا نہیں خیال اس وقت, کیونکہ جو اسرائیلی لابی جو کام کر رہی ہے تو وہ تو اس جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں. وقتی طور پر کوئی لل آ سکتا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل بند ہو جائے گی, لیکن جس طرح چیزیں اس وقت گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, ویسے تو میرا خیال ہے اس دوران تو ابھی تو پورا غزہ ہی برباد کر دیا گیا نا, پیچھے تو کوئی رہ نہیں گیا. ٹھیک ہے, اور حماس کے جو لیڈر ہیں ان کا بھی جو بیان آیا ایک آج, وہ ان کا یہی تھا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو ہے ٹرمپ جو بات کرتے ہیں اس میں پورا بھی اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اسد صاحب, ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد پاک امریکہ تعلقات کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, یہاں جو پی ٹی آئی والے ہیں, میں خاص طور پہ کہوں گا, وہ تو باقاعدہ نا بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اچھا, خوشی میں, مطلب ٹرمپ کی جو اس وقت جیت ہوئی ہے پاکستان میں, باقاعدہ پی ٹی آئی کے لائک مائنڈڈ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اچھا, کئی جگہ پر تو مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں. صحیح, اور ان کو اب اتنا یقین ہو گیا ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو بانی پی ٹی آئی کو, کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو ٹرمپ آزاد کروائیں گے, اور پھر جو ہے بانی پی ٹی آئی امریکہ سے قوم کو آزادی دلوائیں گے. اچھا, اس لیے وہ بڑے خوش ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں. پہلے ٹرمپ آزاد کروائیں گے بانی پی ٹی آئی کو, اور پھر بانی پی ٹی آئی کو امریکہ سے آزادی دلوائیں گے. یہی نعرہ ہے نا ان کا, کوئی اور نعرہ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ بھی یہاں پہ لگاتی رہی ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں. میں تو آپ کے, مجھے یاد ہے آپ کے ٹک ٹاکس بھی دیکھتا رہا ہوں, تو آپ میں اس میں یہ کہہ رہی تھی ہم غلام ہیں. اکثر یہ آپ کے ٹک ٹاکس دیکھے جس میں کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں. تو اب ظاہری بات ہے پوری قوم کے بارے میں اب تو بڑا موقع آ گیا ہے. اب ٹرمپ صاحب آگے ہیں, جو خواب دیکھا تھا پی ٹی آئی ٹرمپ صاحب آگے تو اب ہم آزاد ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, ان کو لگ رہا ہے نا کہ بھئی اب سب سے پہلے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں, جو بانی ہیں, وہ تو سب سے پہلے باہر آ جائیں گے. اور مزے کی بات ہے, علی امین گنڈا پور صاحب نے آج پھر ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ جی اب فائنل کال آئے گی, اور فائنل کال جو ہے وہ ظاہر بات ہے اسے پریشر بلڈ اپ ٹیکٹکس کہہ سکتے ہیں, کہ وہ جی فائنل کال جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گی, اور اب کفن باندھ کے نکلیں گے, گھر کوئی نہیں آئے گا. حکومت, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اس طرح کا پریشر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے اس وقت, اگر امریکہ کی جانب سے کوئی پریشر بلڈ کیا بھی جاتا ہے؟ نہیں, خوشی کی انتہا ہے نا. دیکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی خوشی کی انتہا ہے. انہیں اندر سے یقین ہو گیا ہے کہ اب ٹرمپ تو جی بس الیکشن جیتنے کے بعد جو پہلا حکم آرڈر جاری کریں گے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کی حکومت کو, وہ ہے کہ فوری طور پر بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکال لیں, اور جیسے ہو ویسے ہو تیسے ہو جس طرح بھی ہو انہیں پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیں. یہ تو ہیں وہ خوش فہمیاں جو بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے اندر. چلیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان بھی لیتے ہیں. تو اب اسی تناظر کے اندر گنڈا پور صاحب نے پوری طرح ایک نیا بیان دے دیا کہ جی اب فائنل کال کے لیے تیار ہو جائیں, اور پچھلی کالوں کا انہوں نے کہا جی بھول جائیں, اب ہم گھر نہیں جائیں گے. اب پورا ایک انہوں نے وہ ایک لیول جو ہے, اور اس میں شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے, جو اختلافات ہیں, یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو باہر نہیں نکالنے کے لیے کی جا رہی. انہوں نے بھی اس طرح کا ملتا جلتا بیان دیا ہے. اچھا, اگر میں ٹرمپ صاحب کی بات کروں پاکستان کے لیے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے, دو مختلف چیزیں. اچھا, پہلے پاکستان کے لیے ذکر کر لیتے ہیں, اور بعد میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. پہلے پاکستان کے لیے شروع کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے پاکستان کے لیے کتنے اچھے ہوں گے, کیونکہ ایک امید کی جا رہی ہے. تو 2018 کو سال نو کے پیغام میں ٹرمپ نے پاکستان کے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ امریکہ نے 15 برسوں میں پاکستان کو $33 ارب کی امداد احمقانہ انداز میں دی, اور ہمارے لیڈروں کے بیوقوف سمجھے ہوئے
बेवकूफ़ समझते हुए उन्होंने हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। अच्छा, सही। उन्होंने उन दहशत गर्दों को पनाह दी जिन्हें हम अफगानिस्तान में पकड़ना चाहते हैं। लो इसके जवाब के अंदर फिर उसके बाद अगले साल ही सदर ट्रम्प साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो थे उनके साथ व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि जी ये मेरा अच्छा दोस्त है, यानी इमरान अच्छा, खान। एक जानी वो पाकिस्तान मुखालिफ, और फिर अगले साल ना, अगले साल फिर उसे- जब उसे नेक्स्ट ईयर में अब बानी पीटीआई जो है उस वक्त ट्रम्प साहब के साथ बैठे हुए थे और वो उनको अपना दोस्त कह रहे थे, और एक दफ़ा नहीं कहा, उन्होंने उनको मुतअद्दिद बार अपना दोस्त कहा, और उनके साथ उस दौर में बहुत सारी मीटिंग्स भी की, और ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी हैं, बचपन में इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो बार अब ताल्लुकात अच्छे होने नहीं चाहिए दूसरे ममालिक के साथ? मैं वही बताने लगा ना, वो ताल्लुकात की नवीयत क्या थी उसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जी जी। अगर वो दोस्त थे और बड़ी थे तो अब तो सबसे पहला बयान जो है ट्रम्प साहब का इसी में आना चाहिए था, बल्कि इलेक्शन कैंपेन में भी जिक्र करना चाहिए था। लेकिन इस दफ़ा जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो जो ट्रम्प हैं उन्होंने बानी पीटीआई का कहीं भी जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के रिलेटेड वोट नहीं मांगा गया, मतलब एक हमदर्दी का वो नहीं था वहाँ पे बड़े लोगों के? एक उम्मीद तो थी वहाँ पे कि अगर ट्रम्प आ जाते हैं तो बानी पीटीआई रिलीज हो जाएंगे, जेल से बाहर आ ये जाएंगे। यहाँ के लोगों का ख्याल है ना। अब ट्रम्प जो है, मैं तो वहाँ पे ट्रम्प को वोट नहीं मिला बानी पीटीआई के नाम मैं पे? ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प ने क्या कहा। क्या ट्रम्प ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अमेरिकी सदर ने को बानी पीटीआई का जिक्र किया? तो जवाब आपको नफी में मिलेगा। ट्रम्प की जितनी भी कैंपेन हुई पहले दिन से लेकर आज के स्टेज पर आने के विक्ट्री स्पीच देने तक, उन्होंने बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। इसमें यहाँ पर आप एक तो समझ लें कि वो जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त हो रहा था, वो जो बयानात खिलाफ भी आ रहे थे या दोस्त के तौर पर जो बयानात इमरान खान साहब के हक में भी आ रहे थे, उसकी एक ख़ास वजह थी। उसकी ख़ास वजह ये थी कि अमेरिका उस वक्त अफगानिस्तान में फंसा हुआ था और उस वक्त फैसला हुआ था कि हमने फ़ौजें वहाँ से निकालनी है। तो फ़ौजें वापस निकालने के लिए, देखिए अमेरिका को जब अपना मतलब होता है ना, तो वो क्या कहते हैं, गधे को भी बाप बना लेता है। तो उस वक्त जैसे आपको याद होगा कि जब रशिया अफगानिस्तान में आया तो उस वक्त वही मुजाहिदीन हीरो थे। उस वक्त ऐसे लगता था कि ज़मीन से लेकर आसमान तक अगर कोई सबसे बड़े मुजाहिद या हीरो अमेरिका के लिए तो वो मुजाहिदीन हुआ करते थे। लेकिन जब उनका मतलब निकल गया तो फिर वही दहशतगर्द बन गए। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी कि अमेरिका बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं उनको पास बुलाकर अगर थोड़ी पैटिंग कर रहा था, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने अब फैसला कर लिया था कि हम अपनी जो फौज है वो अफगानिस्तान से हमें निकालनी है, तो पाकिस्तान की मदद के बगैर तो वो मुमकिन नहीं है कि एक उनकी सेफ पैसेज जो है उनको मिल जाए और एक इज्जत के साथ वो निकल जाए अफगानिस्तान से। खैर इज्जत से तो वो नहीं निकले, जिस तरह वो अपनी चीज़ें छोड़ के वहाँ से भागे, वो भी दुनिया ने तमाशा देखा। और ऐसे लोग जिनके शायद पाँव में जूती थी और सिर्फ आम सादा सी गने उठाए थी, वो उन्हें भागने पर उन्होंने इस सुपर ताकत को मजबूर कर दिया। जिस तरह जहाज़ों में ये भाग रहे थे, जिस तरह अपना असला छोड़ के भाग रहे थे, वो हजीमत भी अमेरिका ने जो उठाई भी, वो भी दुनिया ने देखी कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। तो बहरहाल वो जो सारी टैक्टिक्स थी मेरे ख्याल में वो ये थी कि बानी पीटीआई के साथ कोई बड़ी नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान से एक सेफ पैसेज जो था अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से भी समझ लें, यानी पाकिस्तान की हेल्प के बगैर तो चूंकि मुमकिन नहीं था, तो एक सेफ पैसेज के जरिए पाकिस्तान के जरिए से भी कुछ चीज़ें वापस जानी थी और कुछ वहाँ से भी जानी थी। तो वो उन्होंने उस वक्त उस टारगेट को, क्योंकि उस वक्त अपना मुफाद था, उनका अपना मुफाद था। अच्छा, हम यहाँ खुशी से भंगड़े डाल रहे थे कि शायद कोई बड़ी मोहब्बत की पींगे थी दोनों के दरमियान और दोनों बचपन में क्रिकेट खेलते रहते थे और एक दूसरे के खिलाफ जो है एक फ्रेंडली मैच खेलते थे। ऐसा कुछ नहीं है। अब इसीलिए अब वो जीत भी चुके हैं, तो वो जो है पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही जिसकी उम्मीद हो। जुल्फिकार बुखारी साहब का एक बयान आया है कि जनाब वो मिले हैं और उन्होंने ट्रम्प साहब को मुबारकबाद दी है और गालबन उन्होंने कोई साहब का एक पिक्चर भी रिलीज की है जो उनकी माजी की ऐसे उनके तो बताया जाता अच्छे टर्म्स हैं उनकी फैमिली के साथ। मैंने वही कहा ना कि अब अच्छे टर्म्स होना किसी प्रेसिडेंट के, ये उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ जरा थोड़ी सी उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे जो रेजोल्यूशन वहाँ से पास करवाई गई? वो तो उस वक्त जारी बात है ट्रम्प तो थे ही नहीं, वो तो बाइडन थे। और फिर वो जो रेजोल्यूशन थी सिर्फ ये नहीं था कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आई थी, वो तो कांग्रेसमैन जो डेमोक्रेट भी थे वो भी सबके ने मिलकर किया। इसी पे तो सवाल उठा था कि जनाब अगर अमेरिका ने गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गिराई है तो अमेरिका इतनी बड़ी सपोर्ट उनकी क्यों कर रहा है? अच्छा, यानी अगर सॉरी टू इंटरप्ट साहब, उस वक्त एक करारदाद पास हो जाती है, मतलब एक रेजोल्यूशन वो ले आते हैं और उसमें बानी पीटीआई के हक में बात हो रही होती है,
تو ابھی جو ہے چونکہ وہی شخصیت جو ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے ان کا جیت جانا، تو پھر یہ چیزیں تانے بانے ملتے نظر نہیں آتے کہ وہ اس وقت بانی پی ٹی اے کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، تو اب ان کو کیا پرابلم کریٹ ہو اسی طرف میں آتا ہوں، اسی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے آپ کو ریزولوشن پاس کی تھی، میں نے آپ سے کہا کہ وہ ٹرمپ کی پارٹی نے یعنی ریپبلکن نے نہیں کی تھی ساری، سمپلی اس وقت ڈیموکریٹ بھی ساتھ تھے. ٹھیک ہے، وہ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ تھی جس کے اوپر الزام لگایا تھا بانی پی ٹی آئی نے کہ جناب مجھے بائیڈن کی گورنمنٹ نے گرایا ہے اور نکالا ہے، چونکہ بائیڈن پہ الزام لگا رہے تھے، تو بائیڈن کی پارٹی نے بھی ان کے حق میں قرارداد پیش کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بائیڈن تھوڑی دیر کے لیے، ٹرمپ تو چلو ساتھ تھے، تو بائیڈن کا کیا مسئلہ تھا. تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر بائیڈن کی پارٹی بھی، ان کے بھی کانگریس مین جو تھے یا سینیٹر جو تھے وہ عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک پورا بیانیہ قوم کو سنایا تھا کہ ہم کوئی غلام ہے اور امریکہ نے میری حکومت گرائی، تو وہ سمجھ آتا ہے کہ جناب وہ اس کہانی میں بڑے جھول تھے اور کوئی وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ وہ تو پورے امریکہ کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ کہانی جو ہے نا بیسیکلی بانی پی ٹی آئی کی تھی نا، وہ ذرا کمزور پڑی اس سے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف. ٹرمپ صاحب آگے ہیں. اب دیکھیں پاکستان کے بھی آپ کو سسٹم کو سمجھنا ہوگا. یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے کہ جسے امریکہ جو بھی اشارہ کرے گا وہ ہو جائے گا. پاکستان کے اندر شاید لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. پاکستان کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے 9/11 کے 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہ سمپلی ایک نارمل تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری سوچ کی، فلسفے کی اور فکر کی تبدیلی آ چکی ہے. صحیح. یہ وہ والی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت آ چکی ہے جس میں آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، وہ اگرچہ کہ وہ چاہتے ہیں، ایون پاکستان کی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں، بہتر ہونے چاہیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کا جو پورا ایک جھکاؤ آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک نیا جو ایک بلاک بن گیا ہے، جسے آپ سمجھے کہ دوسری سپر پاور دنیا میں جو ابھر کر سامنے آئی ہے. اسے میں جوائنٹلی بات کروں گا یا اسے ٹوگیدر چکے ہو کے آئے ہیں، تو ایک ملک کا نام نہیں لوں گا، اس میں چین، روس ہے اور باقی جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، جس میں آپ اکنامک جو ایک پراسپیرٹی کے لیے سب اکٹھے ہو رہے ہیں، جس کی ابھی میٹنگ بھی اسلام آباد میں ہوئی. تو ہماری جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سائملٹینیسلی دو طرف جوائن کر چکی ہے. اب امریکن پریشر اس طرح آپ نہیں لیں گے کہ جی ٹرمپ آئیں گے، وہ ایک آرڈر کریں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو مان لے گی، یا پاکستان کے ارباب اختیار اس کو مان لیں گے، یا پاکستان کی عدالتیں کہیں گی بس جیسے حکم جناب کا ویسے ہی ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. اب کو بہت بڑی چینج پاکستان کے اندر بھی آ چکی ہے. اس لیے ٹرمپ کو بھی میرا خیال ہے سمجھ ہوگی کہ اب وہ امریکہ بہادر تو ضرور ہیں، آج بھی ہیں امریکہ بہادر، لیکن امریکہ بہادر ضروری نہیں ہے کہ اس بہادر کے جو فیصلے ہیں یا ان کے آرڈرز منون پاکستان کے اندر تسلیم کر لیے جائیں. اب 5 ایئرز تک آنا، دیکھیں میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کا 5 سال تک کے لیے آنا پاکستان کے لیے میں اسے بہت بہتر اور اقدام اور فیصلہ سمجھ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں جس میں کنوکشن بھی ہے کہ آرمی چیف کے 5 سال جو ملے ہیں ان کو، وہ بڑا ضروری بھی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک بوسٹ کرنے کے لیے پاکستان کو جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، جس میں ریسنٹلی جو ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے سارے ممالک کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، جس میں چائنیز کوریڈور کے ذریعے جو بھی ہم نے تجارت کرنی ہے دنیا میں آنے والے دنوں میں، اس کے اوپر بغور جائزہ بھی لیا گیا اور بہت سارے ممالک نے اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار بھی کیا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اکنامک بوم آنے والا ہے، اور اس بوم کے لیے آپ پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیررزم شروع کروا دی گئی. پاکستان کے اندر باقاعدہ ڈی چوک دھرنے شروع کروائے گئے. اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی پی ٹی آئی جس کے پیچھے امریکن کانگریس مین مرے جا رہے تھے، 60 لوگ جو ہیں لیٹر لکھ رہے ہیں اور جوائنٹلی وہ سارا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف ایک بیانات دے رہے ہیں. اچھا، وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے پی ٹی آئی کے پیچھے میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور پی ٹی آئی ڈی چوک میں اس وقت بات کر رہی تھی. اسی لیے پی ٹی آئی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ وہاں سے خطوط لکھے گئے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے تو چونکہ ایک حمایت کا یا وہ ایک کوئی سافٹ کارنر ہے ان کے لیے، یہ ایک امید ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ سے آزادی لینی ہے، لیکن امریکہ ہی کو وہ اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں، اسی لیے سارے کے سارے اس وقت صرف پی ٹی آئی ایسا سمجھتی ہے یا ساری جماعتیں ہیں؟ پولیٹیکل جماعتیں اس وقت جس طرح وہ سیاست کر رہی ہیں، میں تو آج کی بات کروں گا، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، باقی ساری سیاسی جماعتوں کے پاکستان کے اندر ہوتی ہے لیکن اتنی کھل کے نہیں ہوتی. کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں اس طرح امریکہ سے مدد نہیں مانگتی جس طرح یہ مدد مانگ رہے ہیں. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آگے ہیں تو جی بس ہمارے مائی باپ آگے ہیں اور ہمیں نکلوائیں گے، جس طرح یہ آگے امریکہ کے گھرے ہوئے ہیں، جس طرح وہاں سے لابی کروا کے لیٹرز لکھواتے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ کے خلاف چیزیں کرتی ہیں. ماضی میں پولیٹیکل جماعتوں کو اس لیول پہ بھی گرتے نہیں دیکھا گیا جس طرح یہ گر رہے ہیں. ایک طرف قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے،
اور ہم کوئی غلام ہیں, ہم تو آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف امریکہ کے آگے سر بسجود نظر آتے ہیں آپ کو. ایسے سب ہماری معاشی پالیسیز کے اوپر امریکہ جو ہے وہ پوری طرح, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا خاصا وہ قابض ہوتا ہے, تو پھر وہ سیاسی معاملات میں بھی اس کی اتنی مداخلت ہوتی ہے. جی میں نے وہی کہا نا, اگر ماضی کی بات کریں تو یونیپولر آپ کو ورلڈ نظر آتی ہے, یا آپ کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ ایک نیا بلاک ابھر کر آ گیا. پاکستان کی وہ جو ایک ڈپینڈنسی تھی امریکہ کے اوپر, وہ تیزی سے کم ہوئی ہے. چاہے وہ ڈپینڈنسی امریکہ کی آپ کیوں مانتے تھے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پیسے چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ڈیفنس کے معاملات ہیں, تیسرا اس کے غضب سے بھی آپ نے بچنا ہے. اور امریکہ تھا اس وقت افغانستان کے اندر. اچھا اب امریکہ بہادر افغانستان سے تو جا چکے ہیں نا اس وقت, ٹھیک ہے, بڑی ہزیمت خیز قسم کی ان کو شکست ہوئی ہے. اب پاکستان کو اگر وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو محض جو ہے آپ کا آئی ایم ایف اور اس کے ذریعے آپ کو وہ تھوڑا کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا دوسری آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے آپ کی اسلحے کے اوپر ہے, جیسے جہاز ہیں, آپ کے ہیوی ویپنز ہیں. اچھا وہ بھی پاکستان کی تیزی سے کم ہوئی ہے. پاکستان کو وہ چیزیں, اب ضروریات جو ہیں آپ کو مل رہی ہیں چائنا سے. مطلب F-16 میرا خیال ہے وہ لاسٹ جہازوں کی کھیپ تھی جو پاکستان نے امریکہ سے حاصل کی. اس کے بعد تو آپ سارا آپ کا جتنا بھی آپ کی جنگی جہازوں کا جتنے بھی سارے منصوبے ہیں یا پلانز ہیں یا جو آپ معاہدے کر رہے ہیں وہ تو چائنا کے ساتھ ہیں, یا رشیا کے ساتھ آپ اس وقت آپ دیکھیں نا جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف. تو اب جو نیا بلاک آیا ہے, پاکستان کی ڈپینڈنسی امریکہ سے کم ہو گئی ہے. اور وہ جو ایک انفورس کرنے والی بات ہے امریکہ کی پاکستان کے اوپر, وہ بھی اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ آرڈر کریں گے اور یہاں پر کچھ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں آرمی چیف کے 5 سال چلے جانے کے بعد, 5 سال ملنے کے بعد, اب آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ جو بھی پاکستان کی ترقی کے حوالے سے جو انہوں نے رول پلے کیا ہے جنرل عاصم منیر نے, کیونکہ یہ جو چائنیز کوریڈور کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے یہاں پر یا میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے اندر دیکھیں اس کو کامیاب بنانے میں آرمی چیف کا بھی ایک کردار ہے اور ایک بہت بڑا مثبت اور ایک بہترین کردار ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ان کو گارنٹی اور شیورٹیز چاہیے, اور اکنامک آپ کے یہاں بوم آ رہا ہے, اور امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی امریکہ کا اثر و رسوخ اس علاقے میں کم ہوتا ہے. پاکستان میں اگر ٹیررزم ہو رہی ہے تو انڈیا, سی آئی اے اور موساد, یہ تینوں دیکھیں ان کا آپ کو نیکسس نظر آئے گا, یہ پاکستان بلوچستان اور آپ کی جو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں. تو پاکستان کے اندر وہ بھی اگر میں بات کروں تو اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے, امریکہ بھی اور ٹرمپ بھی ان سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ آرڈر کریں گے اور یہ مان لیں گے, ایسا بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے کل آپ نے بات کی کہ خان صاحب آپ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ وہ کہاں پر, آپ نے کہا جی جیل میں. تو میں نے کہا میں بھی جیل میں دیکھتے ہیں, کل بھی دیکھتا ہوں اور آئندہ بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا وہ جو خوش فہمیاں اس وقت بڑے ایک پیک میں افواہیں اب چلی گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہ نومبر کے ختم ہونے سے پہلے, یہ نومبر یا دسمبر والی جو افواہیں یا ٹرمپ کے آنے کی امید جو تھی, یہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ہی نہیں بلکہ ان کے جو وکلا کی جانب سے ابھی جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب, وہ جتنے بھی ان کے وکلا تھے ان کی جانب سے بھی یہی بیانیہ بنایا گیا تھا. انہوں نے تو واضح الفاظ میں کہہ بھی دیا تھا کہ ٹرمپ آ جائیں گے تو بانی پی ٹی آئی بھی آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا نا, تو وہ آپ وہ چیز اپنے ووٹرز یا سپورٹرز کو خود بتا رہے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا تو بانی پی ٹی آئی. ووٹرز کو سمجھنا چاہیے نا کہ پہلے یہ کہتے تھے ہم کو امریکہ کے غلام ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ٹرمپ آ جائے. اب دعائیں مانگ رہے تھے کیونکہ آپ کی پالیسیز کے اوپر وہ قابض ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا آپ کی دیکھیں اس وقت جو آپ کے کورٹ کے معاملات ہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے وہ ہار گئی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو لاس کے طریقے سے تو باہر نہیں لا سکتے, قانون کے ذریعے سے تو نہیں لا سکتے, وہ ٹرمپ صاحب ہی آ کے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. یعنی بانی پی ٹی آئی نے جن لوگوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آج تک پارٹی کی ساری بھاگ دوڑ اور اپنے مقدمات کی جو بھاگ دوڑ جن لوگوں کو سونپی تھی, وہ تو اپنی بے بسی کا پھر اس کا مطلب ہے اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو باہر نہیں لا سکتے اور یہ ٹرمپ صاحب ہی لائیں گے. تو ٹرمپ صاحب بھی نہیں لا سکتے, یہ میں آج آپ کہیں لکھ لیں کہ ٹرمپ صاحب بھی نہیں لا سکتے بانی پی ٹی آئی کو. ہاں حماس کے رہنما کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اب ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل اور غزہ جنگ رکوائیں گے, اور یعنی کسی کو یہ امیدیں بھی ہیں کہ وہ آئیں گے تو جنگ بندی ہو جائے گی, اور کسی کو یہ امید بھی ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل سے باہر ہو جائے گا. ان کی وکٹری سپیچ اتنی ایفیکٹیو ہے کہ سب کو اچھا لگ رہا ہے, یا ایکچول میں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو گورنمنٹس بنتی ہیں, ایک تو بات ہے نا ماضی کو اگر دیکھیں تو پاکستان جب سے خان لیاقت علی خان صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان کے, جب سے وہ امریکہ کی کشتی میں بیٹھے اور انہوں نے اپنی فارن پالیسی امریکہ کی طرف ٹورڈز کی, جب حالانکہ ان کو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کی جو ریجنل اسٹیٹ ہے رشیا وغیرہ اس طرف دیکھیں, بہرحال وہ اس کشتی میں بیٹھ گئے. اس کے بعد ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان ایک نئی ابھرتی ہوئی
اسٹیٹ تھی جس کو اسلحہ بھی چاہیے تھا انڈیا کے خلاف، آپ کو فنڈز بھی چاہیے تھے، تو ایک ضرورت تو تھی نا. پاکستان کی تو صورتحال ابتدائی یہ تھی کہ پاکستان کو شاید کانٹوں کے ساتھ وہ پیپر پن بھی نہیں کے پاس ہوا کرتی تھی، تو اس کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کی سٹارٹ کی جو ارباب اختیار ہیں یا بیوروکریسی ہے وہ ایماندار بھی تھی، انہوں نے بڑی محنت بھی کی. پاکستان کے شروع کے 5 سالہ منصوبے بھی بڑے کامیاب ہوئے. یہاں پی آئی اے جیسی ایئر لائن جو تھی جسے آج بڑا افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی گورنمنٹ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ناکام ہو گئی ہے اس کو چلانے میں، اور پنجاب میں ان کی فیملی والے کہتے ہیں جی ہم اسے خرید لیں گے، ایک بیچ رہا ہے دوسرا خرید رہا ہے. تو پاکستان کی اس طرح کے حالات نہیں تھے. یہی پی آئی اے تھی جس سے ایمریٹس جو ایئر ہے وہ بھی ایئر لائن جو ہے وہ بھی بنی اور بہت کچھ ہوا پاکستان کے اندر. تو اب دیکھیں امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ تو پاکستان میں پہلے تھا، لیکن میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس جو ہے جو امریکہ کا جو انفلوئنس پاکستان کے اوپر ہے وہ تیزی سے کم بھی ہوا ہے. اب وہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ آرڈر کریں گے اور ویسا ہو جائے گا. پاکستان نے بڑی تیزی سے اپنی پالیسی کے اندر جو چینج لائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ڈپینڈنس کو امریکہ سے کم کیا ہے. ماس و قرضوں کی ایک پوزیشن. اچھا یہ جو اکنامک آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو آپ کی اکنامک ڈپینڈنس رہ گئی ہے، جو قرضے امریکہ سے لے کے آپ ملک چلا رہے ہیں، اسی کو ختم کرنے کی طرف یہ دوسرا قدم ہے جس کو ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ ہم ادھر سے جو پیسے لیتے ہیں تو ہم اکنامک گروتھ کر کے چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کے کیوں نہ پاکستان کے جو فنڈز ریزنگ اتنی ہو جائے کہ ہم اس طرح ہمیں دیکھنا ہی نہ پڑے، یا ہم اپنے قرضے اتاریں اور اپنی جو ریجنل مارکیٹ ہے، جو میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ 40 بلین دا ریشو ہے اگر پاپولیشن کی بات کروں تو یہ آپ کا انڈیا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے اور باقی سارے ممالک اس میں آ جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا بھی اس میں آیا ہے کہ یعنی اس کو بھی لا کے بٹھایا گیا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر امریکن ڈیپینڈنس اتنی نہیں ہے جتنی کہ ماضی میں تھی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کے آرڈرز کو جیسے ماضی میں مانتی تھی اس وقت اس طرح مانتی نظر بھی نہیں آ رہی. اور خاص طور پہ میں بڑے یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے زبردست قسم کے سپہ سالار ہیں. وہ دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، وہ پورے ایک ان کے اندر ایک دانش ہے، ویژن ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے معاملات کو سمجھتے بھی ہیں. وہ ان کو بہتر طریقے سے اس سے پاکستان نکل کیسے سکتا ہے مسائل سے اس کو بھی سمجھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک جو اصل کہے نا ایک پیج پر وہ آ جائیں ایک پیج کے اوپر. تو جب پولیٹیکل گورنمنٹ اور پلس آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مل کر ایک پیج پر اور پاکستان کو اکنامکلی جب حکومت بنتی ہے تو وہ اس کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ ہے. کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ سیم الفاظ دہرائے جاتے تھے جو آج کے موجودہ وزیر اعظم کی جانب سے دہرائے جاتے ہیں. لیکن جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو وہ سارا بلیم یہی لگاتے ہیں کہ چونکہ ان کا جو تھا براہ راست کردار تھا حکومت کو گرانے میں، اس وقت کیوں لگ رہا ہوتا کہ آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ دیکھیں ماضی کے اندر تو میرا خیال ہے کسی نے ایسا کلیم نہیں کیا تھا. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جی میں وہی کہنے لگا نا، بانی پی ٹی آئی سے پہلے تو کوئی ایسا کلیم تو نہیں کرتا تھا کہ جی ہم ایک پیج کے اوپر ہیں گورنمنٹ لا کے. بلکہ نواز شریف صاحب اگرچہ کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ ہی لائی لیکن وہ بھی جب حکومت میں تھے تو ان کے ایک ٹسل چلتی تھی. جب وہ اقتدار سے باہر ہو گئے تھے تو پھر ان کی جانب سے بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی تھی اس وقت باجوہ صاحب کے خلاف. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد آگے بانی پی ٹی آئی صاحب. اچھا بانی پی ٹی آئی نے جو اپنی گورنمنٹ میں شروع میں یہ کہا کہ ہم ایک آن بورڈ ہیں، ایک پیج کے اوپر ہیں. اختلافات پیدا ہوئے تو پھر میر جعفر اور میر صادق بھی کہا. اچھا اب آ جاتے ہیں اس سے اگلی گورنمنٹ کی طرف. اب اگلی گورنمنٹ جو بنی ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو پتا ہے کہ نگران کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے انٹرم گورنمنٹ بھی اور اب یہ جو ہے اسی میں وہی ہیں. اچھا ابھی تک تو ایسی سچویشن نہیں پیدا ہوئی کہ جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ کل کو شہباز شریف صاحب کو بھی وہ ایک قسم کا باہر نکال دیں گے اور اس کے بعد وہ بھی جب آئے گا یہ وقت تو اس وقت ہم بات کر لیں گے. لیکن فی الحال ایسی کوئی سچویشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی گورنمنٹ ہو، پاکستان کے ادارے ہو، انہیں ایک پیج پہ ہی ہونا چاہیے نا. ملک تو تب ہی چلے گا کہ جب آپ ایک پیج پہ ہوں گے. اچھا کسی وجہ سے اگر اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو اس کے پاکستان کی اکانومی بھی برداشت کرے گی، اس کو بھی سفر کرنا پڑے گا. پاکستان کے جو دیگر ایشوز ہیں وہ بھی جو ہیں اس میں گرم سچویشن میں چلے جائیں گے. اس وقت تو صورتحال ہے کہ پاکستان دیکھیں دفاعی طور پر تو ہرگز کمزور نہیں ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کے پاس ایک بھرپور فوج ہے، پاکستان کے پاس بڑے ادارے ہیں. دہشت گردی کو کیسے نپٹنا ہے اس کا بھی انہیں تجربہ ہے 9/11 کے بعد. پاکستان کا اصل مسئلہ پاکستان کی اکانومی ہے، اور پاکستان کی اکانومی یا تو قرض آپ لیتے ہیں اور ان کو قرضوں کو اتارنے کے لیے اب ضروری ہے کہ پاکستان کی اپنی اکانومی ریز کرے، کھڑی ہو.
قرضہ اتارنے کے لیے تو ہم قرضہ لیتے ہیں پھر وہ میں نے سود اسی لیے سمیت کہا ادا نا، کرتے اب ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا جو پورا سیٹ اپ ہے، آپ کا اکنامک سیٹ اپ، آپ اس کو بوسٹ دیں گے نا. تو بوسٹ کیسے ہوئے گا؟ جب فورن انویسٹمنٹ آئے گی. تو فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آ سکتی ہے؟ یا تو امریکہ یہاں آ کے کریں یا یورپین آ کے کریں، یا دوسری بات ہے کہ چائنا ادھر آ جائے، امریکی رشیا ساتھ آ جائے. پالیسیز میں اب کوئی تبدیلی آ سکتی ہے دیکھیں امریکی، ان کے انتخابات میں کامیابی کے بعد؟ دیکھیں پاکستان کے ساتھ اب امریکہ بگاڑ نہیں سکتا. امریکہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. چھوٹے موٹے بیانات تو آ سکتے ہیں. امریکہ کو اس ریجن میں خود کو ایک تو جتنا بھی اس کا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے. چائنا جیسے جیسے اکنامک پاور کے طور پر اس ریجن میں بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کو پاکستان سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے، اسی لیے سارے ممالک اکٹھے ہوئے ہیں. اگر اکنامک ایکٹیویٹی یہاں بڑھ جاتی ہے اور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان جو ہوگا امریکہ کو پہنچے گا. اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا اس ریجن میں. اور پاکستان از دا کی اسٹیٹ، اس کا جو حدود درب ہے، اس کا جو آپ کو پتہ ہے چائنیز کوریڈور کا مرکز ہے یہ سارا. تو اس لیے پاکستان کو ناراض کرنا آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا. اس لیے امریکہ بھی بڑی بین پالیسی چلے گا. ایسی پالیسی میرا نہیں خیال کہ وہ کھل کے چلے جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض کر دے اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی ناراض کر کے اور ایک حاکمانہ سٹائل سے پاکستان کو چلانے کی کوشش کرے. اب مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ اب اس پوزیشن میں ہوں گے. ہاں بات چیت ہو سکتی ہے، پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے اور ریکویسٹ بھی کی جا سکتی ہے اور کہا بھی جا سکتا ہے کہ جی چلیں خان صاحب کو کوئی ریلیف دے دیا جائے. لیکن جس طرح کہ جی آپ کہیں جی صبح نکال دیں اور وہ کورٹس بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. ایسے صاحب ان انتخابات میں جو ہے وہ کاملا ہیرس کی ناکامی کی وجوہات آپ کیسے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ریزنز تھی جو وہ ناکام ہو گئی؟ کیمپین اچھی نہیں تھی یا پھر جو جینڈر کا بھی کوئی فیکٹر تھا اس میں؟ دیکھیں جینڈر کا کوئی فیکٹر نہیں تھا اس میں. اصل فیکٹر پھر میں نے آپ سے کہا وہ جو سوئنگ سٹیٹ تھی نا جو ہیں وہاں کا ووٹ بینک جو ہے نا، چونکہ جب وہ جس طرف چلا جاتا ہے امریکہ کا صدر جو ہے نا وہ منتخب ہو جاتا ہے، وہ پارٹی اس کا ہو جاتا ہے، وہ صدر منتخب. اب یہاں پر پھر میں نے آپ سے کہا وہ سوئنگ سٹیٹ کے اندر دیکھیں نا کہ وہ کہاں چلی گئی، وہ ساری کی ساری ٹرمپ کے پیچھے چلی گئی. اچھا، یعنی زیادہ اکثریت ادھر چلی گئی. اور جانے کی وجہ کیا تھی؟ عرب نژاد جو لوگ تھے وہاں پر امریکن، ان کی جو بڑی خوفناک کمپین انہوں نے وہاں پہ کی وہ ٹرمپ کے حق میں کی، وہ ڈیموکریٹ کے خلاف کی. اس کا نقصان پہنچا جو ہے اس کو ہیرس کو، کاملا ہیرس کو. اس نے وہ کوشش کی کہ وہ جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف تھوڑی سی اس نے موومنٹ چلائی کہ جی میں اس کو قبول نہیں کرتی. اور پھر وہ جو ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے جو بھی وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ باتیں کی. لیکن مسلمان جو وہاں پر ہیں جو خاص طور پر عرب ہیں وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. میں بتا رہا ہوں کہ شاید مسلمان عرب جو تھے اتنے کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوئے جتنے اس دفعہ ہوئے کہ مساجد کے جو آپ سمجھے امام تھے وہ خود نکل کر لوگوں سے درخواستیں کرتے پھر رہے تھے کہ یہ جو چینج آف گورنمنٹ کے حوالے سے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے بائیڈن گورنمنٹ کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا رول وہاں پر آیا ہے وہ یہ والا ہے. اب دیکھنا یہ ہے بھارت کہ مخالفت بیانیہ جو تھا اور اسرائیل کی حمایت، یہ ایک بڑی وجہ تھی. اچھا ٹرمپ جو ہے ویسے تو وہ انڈیا کے ساتھ اچھے ان کے بھی ریلیشن ہے، ٹرمپ کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن نے ووٹ تو لے لیا عربوں سے، لیکن کیا وہ اسرائیل کو مجبور کر سکیں گے کہ وہ جنگ بندی کر لیں؟ اچھا اب جنگ جو ہے نا آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ اب جنگ جو ہے نا وہاں سے جو سپل اوور ہو چکی ہے اسرائیل کے جو بھی نام نہاد جو اس کی سٹیٹ ہے اس کی سرحدوں سے باہر. اچھا، اسرائیل اٹیک کر رہا ہے لبنان کے اندر، اسرائیل اٹیک کر رہا ہے شام کے اندر، اسرائیل اٹیک کر رہا ہے ایون عراق کے اندر ان کی فورسز بھی کہیں رول پلے کر رہی ہیں. کبھی وہ یمن پہ کرتا ہے، کبھی وہ ایران پہ کرتا ہے. تو اب آپ یہ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اگر جنگ روکنی ہے تو پھر سارا پریشر جو ہے وہ ٹرمپ کو ڈالنا پڑے گا اسرائیل کے اوپر. اچھا، کہ اسرائیل یہ سب کچھ نہ کرے کیونکہ لڑائی تو صرف اسرائیل کی طرف سے ہے نا، اٹیک جب آپ کرتے ہیں. امریکہ یا ٹرمپ وہ تو ان کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زور دے سکیں گے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اور ٹرمپ صاحب نے اعلان تو کر دیا، اس میں وہ الیکشن جیت کر بھی آ گئے اور ابھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جنگیں نہیں چاہتا اور ایک محفوظ امریکہ چاہتا ہوں جس کی اکانومی بہتر ہو. اور ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ جنگوں کے ساتھ ان کی اکانومی برباد ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے. حالانکہ امریکہ کی آپ کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جنگوں کے ساتھ اکانومی بہتر ہوئی ہے. ان کا اسلحہ سیل ان کا ہوتا ہے، اسلحہ بکتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری دنیا کے ساتھ جو وسائل وہ لیتے ہیں. اور امریکہ اگر آج مضبوط ہوا ہے تو پچھلے 100 سال کی اس کی جنگیں نکال کے دیکھ لیں، اس نے ان علاقوں میں جنگیں کی ہیں، وہاں کا مال لوٹا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہاں کے وسائل کو لوٹا ہے. اور پھر اسی طرح انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا، اپنی ان کی اسلحے کی جو ساری آپ کی ان کا جو انڈسٹری ہے وہ چلی ہے. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنا تیل وہ لے کے جا چکے ہیں، پھر انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہیں. اور پھر یہاں سے ان عرب گورنمنٹس کے سے انہوں نے پھر اس کا بھتہ وصول جو کیا ہے
تو اس کا یہ کہنا کہ جی وہ جنگیں بند ہو جائیں گی اور ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی اسرائیل پیچھے چلا جائے گا، مجھے بالکل نہیں، یہ وکٹری سپیچ ہے اور اس کو وکٹری سپیچ ہی سمجھا جائے؟ بس اتنا ہی سمجھا جائے کہ بس ایک سپیچ ہے۔ صحیح۔ ایسا صاحب، آلودگی جو ہے وہ لاہور میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اسموک کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وہ انتہا کو چھو رہی ہے۔ اگر حکومتی اقدامات دیکھیں وہ تو نہ سمجھ لیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو کچھ حکومت کر رہی ہے، جو اقدامات وہ کر رہی ہے، تعلیمی ادارے بند کر دیں گے، گرین لاک ڈاؤن لگا دیں گے، یہ کافی ہیں؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو سمجھ نہیں ہے۔ میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی سپیچ بھی سن رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو نہ کوئی دانش ہے، نہ ان میں کوئی سیگاسٹی ہے، نہ ان کے اندر کوئی پروڈنس ہے کہ انہیں سمجھ آئے کہ ہم نے چیزوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اچھا یہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہنسی آتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا جی ماسک پہن لیں، اچھا جی کمروں میں بند ہو جائیں، تعلیمی ادارے بند کر دیں، تعلیمی ادارے بند کر رہے ہیں، مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو ہی بند کر رہے ہیں، بچوں کو مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جی اس کی آپ نے اس کو بند کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں آج میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں، اور میرا خیال ہے اگر وہ اس پہ غور کریں گی تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ کہ لاہور کے اندر اگر آپ نے اسموک ختم کرنی ہے تو پہلے آپ کو درخت بڑھانے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسموک کی جو ریزنز ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا، دوسرا ہے کہ پھیپھڑے ہیں جو زمین کے، کیونکہ 1% ہے آپ کی لاہور کی آبادی کے اندر، اگر میں بات کروں جتنا اس کی ریشو 1% آپ کی گرینری ہے، اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس جو جنگل آپ نے بنا دیا کنکریٹ اور سریے کا عمارتوں کی شکل میں، تو آج آپ فیصلہ کریں اور اناؤنس کریں، کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ لاہور کی جتنی ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، جتنی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کی چھتوں کے اوپر یہ جو آپ پلانٹیشن کریں گے، اچھا یہ مسٹ کر دیں، لازمی کر دیں، کوئی پلازا ایسا نہ ہو، پوری دنیا میں ہے، بڑے بڑے ممالک میں ہو، وہاں درخت لگ جاتے ہیں اوپر بڑے بڑے، سب سے پہلے، اور یہ پورا لاہور گرین ہو جائے گا اگر آپ ایک کام پر یہ اس کے اوپر کر لیں، اور نئی عمارتیں، نئے گھر، سب پر کہیں کہ اوپر پلانٹیشن کریں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو کنکریٹ کا سارا ایک جنگل ہے اس کو آپ اس میں بدل دیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے صرف یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کہیں سے بارش ہو جائے اور یہ معاملہ ان کے وقت گزر جائے اور کچھ دن نکل جائیں اور یہ بس مزے سے بیٹھے رہے۔ اچھا یہ کر کچھ ایسا صاحب، ہم نے یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا ہوا ہے، نگران سیٹ اپ میں جو تھی اسموک کے کچھ ایسے حالات تھے، اب تو خیر اس سے زیادہ ہیں، تو تب جو تھی وہ مصنوعی بارش بھی برسائی گئی لیکن حالات بالکل دیکھیں ہر نہیں سال چینج دیکھیں اس کی ریزنز کو ختم نہیں نہ کر رہے، جو ہاں، پارٹیکلز اوپر جا رہے ہیں، جو اسموک کی وجہ بن رہے ہیں، اس کو آپ نے ختم نہیں کیا۔ دوسری بات مجھے بتائیں نا کہ لاہور کے اندر پچھلے 10-15 سال کے اندر اس کا ریکارڈ نکال لیں کہ جو پلانٹیشن کی گئی ہے، وہ اگر پلانٹیشن کا حساب لگائے تو ہر گھر کے سامنے میں 4 درخت ہوں گے، وہ ساری پلانٹیشن کہاں گئی؟ آپ کی بیوروکریسی نے جس طرح اس ملک کو لوٹا ہے نا، پلانٹیشن کے نام کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی جس طرح بنائی، اچھا ان ساروں کی لسٹ نکالے نا، یہ ذرا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ نے بنا دی ہیں، انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کی آپ کی برمار ہے، یہ روڈا جیسا ادارہ کھول کے آپ نے اس کو بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر لگا دیا ہے، اور وہ آلودگی اور جو ہے اس کا باعث بن رہے، تو ان سب کی ایک دفعہ آپ احتساب تو کریں، اکاؤنٹیبلٹی تو کریں۔ آپ لوگوں کو ماسک پہنا رہے ہیں، آپ ان کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے گرینری کے لیے کیا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی ایک وجہ ہے، آپ 45 لاکھ اگر موٹر سائیکلیں شہر میں چل رہی ہیں، 20 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں، ان میں جو فیول ہے، کیا آپ نے چیک کیا کہ وہ کتنا سب سٹینڈرڈ ہے، کتنا پور کوالٹی کا ہے؟ کیا اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی کہ آپ نے اوگرا کے ساتھ مل کر آپ کی گورنمنٹ نے کچھ کیا ہو کہ جناب یہ فیول گاڑیوں میں صحیح آ جائے؟ لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے اور کوئی چیکنگ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کے جو فگرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کبھی 1000 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، وہ اچھا وہ چیک کرنے کے لیے آپ کے یہاں اگر میں گورنمنٹ کی بات کروں تو 2-3 آپ کے پاس آپ سمجھے میٹر، ان کو اگر میں آسان لفظوں میں بات کروں تو 2-3 جگہوں پہ لگے ہیں، باقی آپ پرائیویٹ جگہوں سے لے رہے ہیں۔ آپ کو تو آپ کے پاس تو صحیح اعداد و شمار ہی نہیں ہے کہ ایکچوئل آپ کی جو ہے اسموگ ہے کتنی۔ اچھا اس کے بعد آپ کے آ جاتا ہے فیکٹریوں کا دھواں، اور سب سے پہلے یہ فیکٹریوں کے دھوئیں کے علاوہ اگر میں بات کروں تو گاڑیوں کا دھواں، تو ہم پہلی بات کر رہے ہیں گاڑیوں کا، اگر وہ گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں تو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ڈرائیورز ہیں ان کو جرمانہ ہوگا، لیکن اگر اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ جو پیٹرول ہے وہی پور کوالٹی کا ہے تو اس میں گاڑی چلانے والے کا کیا قصور ہے؟ اچھا وہ بھی ہے، آپ کی گاڑیوں کی حالت بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گرین لاک ڈاؤن لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لوگوں کے آپ جو کھانے والی کوئی ان کے کوئی کاروبار اس کو برباد کرنے کے لیے فوڈ پوائنٹ سارا کر رہے ہیں۔ اچھا جی پھر ایک پوائنٹ بتا دیا، یعنی یہ کام کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور یہ قوم کو اور طرف لگا دیتے ہیں، اور اس میں بھی یہ سارا سلسلہ جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ بجٹ آئے، زیادہ سے زیادہ یہ کھائیں۔ اب دیکھیں اسموگ کے نام کے اوپر آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا، یہ دنیا کی طرف دیکھیں گے، امداد مانگیں گے، اسموگ ان کا کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ لاہور کا اسموگ گورنمنٹ کے لیے کمائی کا ایک بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح ہو گیا، بہت شکریہ عزیز صاحب، وقت ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ فی الوقت مجھے اجازت، کل ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نگہبان۔